अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारी बाब नंबर 24 की हदीस नंबर 35, रमज़ान में तरावी पढ़ना भी ईमान से है। सुबहान अल्लाह। रमज़ान की आमद है और हमने तो ये तरतीब के साथ सही बुखारी पढ़ना शुरू की थी, लेकिन ये अल्लाह करीम का एहसान है कि साथ साथ ही इसके रिलेटेड टॉपिक्स आते जा रहे हैं। रमज़ान बिल्कुल करीब है, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन तक हम रोज़ा से होंगे। रमज़ान की आमद है, हम इस्तकबाल रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले की हदीस आ गई है। रमज़ान में तरावी पढ़ना भी ईमान से है। हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रमज़ान में ईमानदार होकर, अब इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है ना वो क्या है, ईमानदार होकर हसूल सवाब के लिए रात के वक्त क़याम करेगा तो उसके साब का गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो काबिल गौर हैं। रमज़ान, सबसे पहले हम देखते हैं कि रमज़ान क्या है। इसी अभी जो हम सूरह बकरा जो हमने शुरू की हुई है उसके अंदर ही अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। और फिर उसके बाद फरमाया कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और भी कुरान के अंदर सूरह इसका रमज़ान का ज़िक्र जो है वो सूरह दुखान में भी आएगा, सूरह क़दर में भी आएगा। तो ये गोया के हदीस शरीफ जो है वो कुरान और हदीस दोनों जो हैं वो इस आपस में वो कोरिलेटेड हैं कि रमज़ान का महीना हमें बताया जा रहा है, कुरान हमें बता रहा है कि ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया था और इसके अंदर सारी वाज़े निशानियां हैं, वाज़े मोजज़ात हैं इसके अंदर, कुरान के अंदर, और हुदा और वो हिदायत है। और फिर ये फ़र्क करने वाली है हक़ और बातिल में। फिर दोबारा फरमाया कि ये रोज़े जो हैं रमज़ान में तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ थे। लेकिन ये बात नहीं है कि रोज़े सिर्फ़ इसी उम्मत पर फ़र्ज़ किए गए हैं, इससे पहली उम्मतों पर भी हम देखते हैं। हमारे साथ क्रिश्चियंस जो हैं वो रोज़े रखते हैं, लेकिन उनका रोज़ा जो है वो हमारे से डिफरेंट है। उनका रोज़ा, हमारा रोज़ा जो है वो मौसम के साथ जो है वो बदलता है। हमारे पास कभी जो है वो रमज़ान सर्दियों में आ रहा है, कभी गर्मियों में आ रहा है, कभी बहार में आ रहा है, कभी बरसात में आ रहा है, कभी ख़ज़ां में आ रहा है। सारे मौसम जो है वो हम इस रमज़ान के अंदर एंजॉय करते हैं और फिर इस रमज़ान को भी मौसमों के हवाले से भी एंजॉय करते हैं। लेकिन उनके रोज़े जो हैं वो एक ख़ास वक्त है, चूँकि वो शमसी कैलेंडर के तहत चलते हैं। हमारा कमरी कैलेंडर है, मुसलमानों का कमरी कैलेंडर है, चाँद के साथ हमारा कैलेंडर है, उनका शम्स सूरज के साथ है। जनवरी फरवरी उनके महीने हैं और ये जो हैं वो रबीउल अव्वल वगैरह और ये जो है शवाल ज़िका ज़ुल्हज ये हमारे मुसलमानों का कैलेंडर है। तो मुसलमानों के कैलेंडर के मुताबिक जो रोज़े हैं रमज़ान का महीना जो है वो 10 दिन के फ़र्क से आता है। इस तरह से ये तकरीबन 3 साल में एक महीना जो है वो हम पीछे चले जाते हैं। इस तरह से हमारे रमज़ान में हर मौसम, हर फसल जो है वो आती है। तो अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि ये जो रमज़ान है ना, ये इसमें आप हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। बाकी जो उम्मतें थी रोज़े उन पर भी थे, लेकिन उनका रमज़ान नहीं था और वो उनके साथ कुरान नहीं था। लेकिन हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान और कुरान दो चीज़ें हमारे पास को रिलेटेड हैं। और ये रमज़ान का महीना जो है इसमें रोज़े आपने रखने किस तरह हैं, देखें वो गैर मुस्लिम भी रोज़े रखते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है, रमज़ान में हमने जो रोज़े रखने हैं वो किस बेस पर रखने हैं, ईमानदार होकर। ये देखें इधर अल्फाज हैं कि जिसने रोज़ा रखा ईमान और एहतसाब के साथ तो उसके सारे पिछले गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। ईमान सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी बात है। पहले भी आपको बताते रहते हैं कि जो है ईमान जो है वो हर अमले सालिया की बुनियाद है।
اگر بنیاد نہیں ہے تو بنیاد کے بغیر آپ اوپر دیوار کھڑی کریں گے تو وہ فوراً منہدم ہو جائے گی. پہلے اس کی بیس تیار کریں. جو بھی عمل صالحہ آپ نے بجا لانا ہے، چاہے روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سے سب سے پہلی بات کون سی ہے؟ ایمان. ایمان لانا کس طرح سے؟ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، جہاد پر ایمان. یہ ساری چیزیں جب ہوں گی، یہ بنیاد کے اندر، بنیادوں کے اندر یہ میٹیریل ہوگا تو پھر اس کے اوپر بنیاد جو ہے وہ استوار ہو سکے گی. روزہ، رمضان کا روزہ جو ہے وہ ہمیں کب فائدہ دے گا؟ جب ہم ایماندار ہوں گے. ایماندار بھی ہوں گے اور احتساب اور اپنا حساب بھی کرنے والے ہوں گے. یہ نہیں کہ ایمان تو زبان سے ہم نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور آخرت پر، لیکن اس کا احتساب، حساب نہیں رکھا، پھر یاد نہیں رکھا اس کو کہ ہاں میرا تو ان چیزوں پر ایمان تھا، پھر وہ بس اٹکل پچو سے چلتے رہے. لیکن یہ ایمان جو ہے اس کو ہر عمل صالحہ کے وقت ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے. جو بھی عمل صالحہ ہم بجا لائیں تو اس کے پیچھے جو ہے، اس کی بیک گراؤنڈ میں، اس کی بنیادوں میں ایمان کی پختگی، عزم کی پختگی ہونی چاہیے کہ اس لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ان چیزوں پر ہے. اس لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، رسولوں نے حکم دیا ہے، کتابوں نے حکم دیا ہے، فرشتوں نے وہ کتابیں لا کے ہمیں دی ہیں، اور آخرت کو، اور ہمیں ان سے پتہ چلا کہ ہم نے ایک دن جو ہے وہ اس جہان سے چلے جانا ہے، آخرت میں جا کر ہمارا حساب کتاب ہونا ہے. یہ چیزیں ساری ہمیں یاد ہوں گی تو پھر ہم روزہ رکھیں گے. پھر جب روزہ رکھیں گے اس ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اور پھر حصول ثواب کے لیے. مقصد ہمارا اس روزے سے حصول ثواب ہے. ثواب کس کو کہتے ہیں؟ وہ خیر اور برکت جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گی. جو ثواب جو ہے، یہ یعنی جو بہتریاں، جو برکتیں، جو فیوز، ہمیں اس کا فائدہ ہمیں صرف آخرت میں نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں بھی ہوگا، اور صرف دنیا میں نہیں ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا. تو دونوں جہانوں میں اس کا فائدہ ہوگا. اس نیت کے ساتھ ہم حصول ثواب کے لیے رات کے وقت قیام کریں گے. قیام کرے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. گویا یہ ہمیں دوسرے الفاظ میں بھی اس طرح سے ملتا ہے کہ اگر کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا تو اس رمضان اور اگلے رمضان کے درمیان جو بھی اس کے گناہ ہوں گے اللہ کی ذات ان کو معاف کر دے گی. اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے گناہ جو ہیں، اس کی تشریح تو اس قدر زیادہ ہے اس حدیث کی کہ اس کو تو میں لے کے چلوں تو ایک ہی اسی حدیث کے اوپر پورا مہینہ گزارا جا سکتا ہے. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ، اور اس میں میرے گروپ کے اندر نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو وہ سب جو ہیں وہ اتنا کم از کم سیکھ لیں کہ وہ جو ان کو اس کی جو اصل، اس کی غایت جو ہے وہ پتہ چل جائے. تشریح جو ہے اس کی وہ تو ہم ساتھ جو ہے وہ ابھی قرآن میں سورہ بقرہ میں 2-3 جگہ پہ اس کا ذکر آئے گا، وہ ہم ساتھ کرتے رہیں گے، اور وہاں پہ ہم اس حدیث کا بھی حوالہ دیں گے کہ یہ حدیث بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہے کہ اس کے سابقہ گناہ اس رمضان میں جب ہم روزے رکھیں گے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو ہمارے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے. اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ کون سے گناہ بخشے جائیں گے. کون سے گناہ بخشے جائیں گے یہ دیکھیے، یہ اس کے فوائد میں انہوں نے بتایا ہمیں. گناہوں کی معافی میں حقوق العباد شامل نہیں ہے. ٹھیک، یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گئی. اس حدیث کی تخریج نے ہمیں یہ بتایا کہ گناہ کون سے معاف ہونے ہیں. وہ جو ہم نے اللہ کے حقوق میں کوتاہیاں کی ہیں، نماز وقت پہ نہیں کی، توجہ سے نہیں پڑھی، یا پڑھی نہیں ہے، یا ہم نے اس کو قائم نہیں کیا، نماز کو قائم نہیں کیا، صرف پڑھی ہے. حکم تو قائم کرنے کا ہے نا، کہ مستقل پڑھنی ہے، کبھی بھی نہیں چھوڑنی، ایک نماز بھی نہ چھوٹے. یہ اس طرح کے گناہ. زکوٰۃ میں کوتاہی ہو گئی، مال زیادہ تھا اس میں سے تھوڑی کم دی گئی. یہ جو ہے حج کے لیے استطاعت بھی ہے، صحت بھی ہے، لیکن ہم وہاں پہ نہیں جا رہے. یہ اللہ کے حقوق اور اس طرح کے. لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں نا، معاملات، وہ اللہ کی ذات نے کہا کہ میں نہیں بخشوں گا، حالانکہ اس کو اختیار ہے. ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں بخش دینا، کیونکہ پتہ نہیں کن کن لوگوں سے ساری زندگی میں ہمارا سابقہ پڑتا ہے. میرے جیسے گناہگار تو اب تک لاکھوں لوگوں کے ساتھ سابقہ پڑ چکا ہے.
اگر میں کہوں کہ میں نے سب بندوں کے حقوق ادا کر دیے ہوں گے تو میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی. تو یہی دعا اللہ سے کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں بخش دینا. لیکن یہاں پہ بتایا ہمیں یہ جا رہا ہے اس لیے کہ ہم اپنے معاملات پہ زیادہ جو ہیں زیادہ توجہ رکھیں. عبادت کی طرف بھی لیکن معاملات کی طرف بہت زیادہ توجہ رکھیں. آپ کو پتہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں نے آپ سے ایک عورت کا ذکر کیا کہ حضور وہ ایک عورت ہے بڑی عبادت گزار ہے, بڑی نمازی پرہیزگار ہے, سارا رات دن عبادت میں گزارتی ہے لیکن بد زبان ہے, ہمسایوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات درست نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ دوزخ میں جائے گی. استغفر اللہ اللہم اللہ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار. ہم سب کو اللہ کی ذات دوزخ سے بچا لے. تو یہ جو حقوق العباد ہیں اس کا مطلب کہ یہ بہت سخت چیز ہے, بہت ٹچی معاملہ ہے. حقوق العباد کا معاملہ جو ہے وہ بہت ٹچی ہے اور اس پہ اوپر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ ایسے حقوق حقداروں کی رضامندی سے ہی ساقط ہو سکتے ہیں. جب تک وہ نہ بخشیں گے, حقداروں کی رضامندی سے ہی ساقط ہو سکتے ہیں, اور جب تک وہ نہ بخشیں گے یہ حقوق ہم پہ ساقط نہیں ہوں گے. انہیں ہمیں کسی نہ کسی طرح سے راضی کرنا پڑے گا, یہاں تک کہ ہمیں اپنی نیکیاں ان کو دے کر ان کی برائیاں اپنے ذمہ لینی پڑیں گی, لیکن وہ حقوق ہمیں ضرور بخشوانے پڑیں گے. قیامت کے دن حقداروں کی برائیاں لے کر اور اپنی نیکیاں دے کر ان کی تلافی ممکن ہے, اللہ یہ کہ اللہ ان کو اپنی طرف سے ثواب دے کر راضی کر دے, سوائے اس کے کہ اللہ کی ذات خود ان کو اپنی طرف سے ثواب دے کر راضی کر دے. اسی پر میں آج کا جو ہے وہ درس اس کا اختتام کرتی ہوں کہ اے اللہ کریم, ہم بہت تیرے عاجز اور بے اختیار بندے ہیں. اے اللہ بے اختیار بندے ہیں, تو نے ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی, جو چاہے سو آپ کرے ہم کو عبث بدنام کیا. اے اللہ سارے اختیارات تو تیرے پاس ہیں, ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, بے اختیار ہیں, سب کچھ تیرے پاس ہے. اے اللہ تو اپنے اختیار سے ہمیں حقوق اللہ بھی بخش دینا اور حقوق العباد بھی بخش دینا, اور ہمیں کبھی اس طرح سے قیامت میں رسوا نہ کرنا کہ ہم تیرے بندوں کے پیچھے پیچھے اپنی نیکیاں لے کر پھر رہے ہو, یہ لو میری نیکیاں لے لو اور مجھے فلاں گناہ معاف کر دو. جس میں جو چغلی اور بخیلی جو ہے یہ گناہ, ان سے میری جو نظر اس وقت جا رہی ہے وہ انہی گناہوں پہ جا رہی ہے کہ ہم کئی معنوں میں بخیلی کر جاتے ہیں, کئی معنوں میں ہم قرآن پڑھ کے اٹھتے ہیں اور کسی نہ کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان گناہوں سے اللہ کی ذات ہمیں بچا دے کہ یہ ہمیں رسوا کرنے والے گناہ ہیں, یہ رسوا کر کے رکھ دیں گے ہمیں, اور قیامت میں اللہ کی ذات ہمیں رسوائی سے بچائے. اللہم انی اعوذ من الہم والحزن واعوذ من العجز والکسل اعوذ من الجبن والبخل اعوذ من غلبۃ الدین وقہر الرجال وما علینا الا البلاغ المبین.